नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालीमात कुरान सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम के एक एक पारे के मज़ामीन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एक एक नशिस्त में। आज इंशाअल्लाह 10वें पारे के हवाले से गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले आपके सामने तारुफ पेश खिदमत है और तारुफ के हवाले से सबसे पहली बात कुरान करीम के पारा नंबर 10 का मुताला इंशाअल्लाह आज हम करेंगे। मजीद बना सूरतुल अनफाल रुकू नंबर 5 ता सूरतुत तौबा रुकू नंबर 11। ये रुकू है अनफाल और सूरत तौबा के जिनका तज़िया और मुताला आपके सामने रखा जाएगा। आयत का भी जिक्र कर देते। सूरतुल अनफाल आयत नंबर 41 ता सूरतुत तौबा आयत नंबर 93। ये वो आयत हैं इन दो सूरतों की जो 10वें पारे में शामिल हैं। नाज़रीन किराम तारुफ के बाद मकासिद मुताला की तरफ चलते हैं। क्या मकासिद होते हैं? हर मरतबा सेम ही हुआ करते लेकिन दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात पारा नंबर 10 की आयत के मज़ामीन का जायज़ा, ताकि पूरे पारे के जो मज़ामीन उनका एक ओवरव्यू हमारे सामने आ जाए। मुंतखब आयात का मुताला आज भी आपके सामने चंद आयात के हवाले से रखा जाएगा इंशाअल्लाह। और ज़ेर मुताला आयात में बयान शुदा अहम अवामिरो नवाही का तज़किरा, डूज एंड डोंट्स का बयान भी 10वें पारे के हवाले से आपके सामने रखेंगे। चलते हैं बाकायदा प्रोग्राम की तरतीब के मुताबिक आगे और तज़िया समझते हैं सूरतुल अनफाल के मज़ामीन के हवाले से। पहले सूरत के मज़ामीन का ओवरव्यू, फिर जो आयात सूरह अनफाल की 10वें पारे में शामिल है उनका तज़िया आपके सामने रखेंगे। बुनियादी तौर पर 3 बातें हैं जो पिछले प्रोग्राम में भी आपके सामने सूरह अनफाल के ताल्लुक से रखी गई थी। पहली बात ग़ज़वा बदर पर तबसरा, तफसीरी हिदायत अल्लाह ताला ने बल्कि तफसीरी तबसरा इस सूरत में बदर के ताल्लुक से अता फरमाया। मज़ीद बना क़िताल और माल गनीमत के बारे में हिदायत ये भी अता हुई, क्योंकि पहला बाकायदा मार्का हुआ बदर का अहले ईमान और कुफ़ार के दरमियान, तो क़िताल के ताल्लुक से और माल गनीमत का मामला भी पहली मरतबा हुआ, हिदायत अता हुई। और अहले ईमान की सिफ़ात सूरह अनफाल के शुरू में भी हमने समझी और सूरह अनफाल के आखिर में भी उसका तज़किरा आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। ये तो पूरी सूरत के मज़ामीन का जायज़ा था। अब आइए सूरह अनफाल की वो आयत जो 10वें पारे में शामिल हैं उनका तज़िया आपके सामने रखते हैं और एक एक दो आयत का तज़िया करके उन मौज़ूआत या मज़ामीन को समझते हैं जो पूरे पारे में बयान किए गए हैं। सूरह अनफाल आयत नंबर 41 से बयान शुरू करते हैं। माल गनीमत की तक़सीम का हुक्म, और यहाँ बता दिया गया कि एक हिस्सा 1/5 20% वो बैतुल माल की तरफ जाएगा और वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों को भी आता होगा और आम मुसलमानों में से जो हाजतमंद उनकी हाजात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होगा। और 4/5 या 80% कह लीजिए वो मुजाहिदीन में तकसीम किया जाएगा। फिर सूरह अनफाल की आयत 42 से 44, बदर का मार्का अल्लाह की तरफ से तय था। बताया गया अगर तुम खुद तय करने बैठते तो कभी ये मामला तय ना होता, अल्लाह ही ने चाहा कि अब ये टकराव होकर रहे और हक का हक होना और बातिल का बातिल होना साबित हो जाए। फिर आयत 45 से 47, दौरान जंग मुसलमानों के लिए हिदायत, सब्र की तलकीन और डटे रहने की तलकीन, फरार इख्तियार न किया जाए इस बात की तलकीन, और कसरत से अल्लाह का जिक्र किया जाए इस बात की हिदायत अता की गई हैं इस मौके पर। फिर आयत नंबर 48, शैतान की धोखा दही। शैतान भी इंसानी शक्ल में मुशरिकीन के लश्कर में शामिल था, मगर जब उसने फरिश्तों का नुज़ूल देखा तो वहाँ से झूठ बोलकर भागने लगा, कहने लगा मैं तो अल्लाह का खौफ करता हूँ। फिर आयत नंबर 49, मुनाफिकाना तर्ज अमल। और मुनाफिकाना तर्ज अमल से एक मुराद ये है कि दावा कुछ है और दिल में कुछ हो, या दावा कुछ किया जा रहा हो और अमल उसके बरअक्स किया जा रहा हो, या यह है कि अल्लाह की राह से फरार इख्तियार करने की कोशिश की जा रही हो। यह भी मुनाफिकाना एक तर्ज अमल है। और मुशरिकीन की तरफ ये मामला हुआ कि उनमें से कई लोग अपने सरदारों के खौफ की वजह से लड़ने के लिए आए थे, न कि ये कि उनके दिल में कोई जज्बा था जाने पेश करने का। इसके बाद सूरह अनफाल की आयत 50 से 52, अज़ियतनाक मौत का बयान है। ऐसी मौत के जो अल्लाह की नाफरमानी में आ रही हो, ऐसी मौत वो कि जो हक़ की मुखालिफत में आ रही हो, ऐसी मौत से बुरी मौत क्या मौत होगी। अल्लाह ताला बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमाए। फिर आयत 53 से 54, नाशुक्री से नेमत छिन जाती है। वो लोग कि जो अपने आप को हिदायत पर साबित कदम न रखें और जानते बूझते दुनिया की मोहब्बत में डूबने की कोशिश करें, उनको हिदायत से दूर कर दिया जाता है। इसके बाद आयत 55 से 57, यहूद की अहद शिकनी का बयान। अव्वल जब नबी अकरम अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ तशरीफ लाए
اور معاہدے ہوئے یہود سے، تو معاہدے تو کر لیے مگر بار بار ان یہود کے قبائل نے خلاف ورزی کی، تو قرآن نے یہ بھی کہا کہ پھر ان کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی عہد کی خلاف ورزی کی کوشش کر کے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر آیت نمبر 58، عہد یافتہ فریق کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ بڑی اہم ہدایت عطا کی گئی اہل ایمان کو، مسلمانوں کو کہا گیا مشرکین سے اگر تمہارا کوئی معاہدہ ہے تو اس معاہدے کو ختم کر دو، اور اس کے بعد اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو کارروائی کر سکتے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر معاہدہ ہو اور اندر خانے در اندازی کی جائے، کسی کے خلاف خفیہ کارروائی کی جائے۔ اس کے بعد آیات 59 تا 60، جنگ کے لیے بھرپور تیاری کرنے کا حکم، مسلمانوں کو حکم دیا گیا جو استطاعت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی قوت میں سے اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے ان کو تیار رکھو اور اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ہدایات اس مقام پر عطا کی گئی، بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیات 61 تا 62، دشمنوں کی طرف سے صلح کی پیشکش قبول کر لی جائے۔ اگر دشمن مائل ہو جائے صلح کی طرف تو اسلام جنگ برائے جنگ کی بات نہیں کرتا، کہا گیا کہ تم بھی صلح کر لو۔ اس کے بعد آیات 63 تا 64، ساتھیوں کے درمیان الفت اللہ کے فضل ہی سے ممکن ہے۔ یہاں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اے نبی، اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہوا کہ یہ صحابہ ان میں الفت اور یہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو ایمان والوں کے درمیان الفت کا پیدا ہونا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اسی کے فضل سے ممکن ہے، گویا اسی کے فضل کی تلاش اور اس کو مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آیات 65 تا 66، قوت ایمان قلیل مومنوں کو کثیر کافروں پر غالب کر دیتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تعداد کا بھی ذکر کیا اور کم از کم یہ بتایا کہ اگر ایک کے مقابلے میں 2 کفار بھی ہوں تو ایمان والوں کو ڈٹے رہنا ہے، اور یاد رہے کہ تمہارا بھروسہ تمہاری قوت بازو یا تعداد یا تیاری پر نہ ہو بلکہ تمہاری نگاہ اللہ کی طرف ہو۔ تو چاہے تم تعداد میں کم ہو مگر تمہارا ایمان پکا ہے، تمہارا توکل اللہ پر ہے، تو کامیابی تمہاری ہوگی اور اللہ کی نصرت کی وجہ سے ہوگی۔ اس کے بعد آیات 67 تا 69، کافروں کو قیدی بنانے پر اظہار ناراضگی۔ بدر کا موقع تھا، قیدی بنا لیا گیا، اس پر تفصیلی ہدایات عطا کی گئیں۔ اصولی بات یہ تھی کہ اچھی طرح جنگ کا خاتمہ ہی نہ ہوتا بلکہ ان کی قوت کا خاتمہ ہو جاتا، تب قیدی بنانے کی اجازت ہوتی۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر آتا ہے 26 سپارے میں، البتہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان بھی فرمایا۔ پھر آیات 70 تا 71، قیدیوں سے اظہار شفقت۔ 70 کے قریب مشرکین قیدی بنائے گئے مگر ان کو بھی بتایا گیا کہ اگر ان میں کوئی خیر ہوگا اور آگے اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے گا تو ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اس فدیے کے مقابلے میں جو آج ان کو پیش کر کے اپنے آپ کو چھڑانا ہوگا، یعنی قیدیوں کو۔ اس کے بعد آیات 72 تا 73، دوستی کا معیار رشتہ ایمان کو بناؤ۔ ایمان والوں کی قلبی دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، تو دوستی کا معیار رشتہ ایمان کو بناؤ، اس کی تلقین۔ اور آخری 2 آیات ہیں سورہ انفال کی آیات 74 تا 75، بندہ مومن کی ظاہری صفات کا بیان۔ انفال کے شروع میں باطنی صفات کا ذکر تھا، اللہ کی یاد سے دل کا کانپ اٹھنا اور اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت و ایمان میں اضافہ ہونا اور اللہ ہی پر توکل ہونا، اور آخر میں سورت کے ہجرت کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کا ذکر ہے۔ یہ ظاہری صفات اہل ایمان کی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الانفال کی وہ آیات جو 10ویں پارے میں شامل ہیں ان کا تو تجزیہ مکمل ہوا۔ اب چند منتخب آیات جو سورہ انفال کی 10ویں پارے میں ہیں ان کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ انفال آیات 45 سے 46 کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ قتال کے لیے اہم ہدایات ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ، مؤمنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا بہت ذکر کرو تاکہ کامیابی پاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا رعب جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 2 اہم باتیں، ثابت قدم رہنے کا ذکر آیا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کا بیان ہوا، یعنی میدان سج گیا
تو اب چھوڑنا نہیں میدان کو. حدیث میں ہے 7 ہلاک کرنے والی باتوں میں یہ بات بھی داخل ہے کہ میدان قتال کو چھوڑ کر کوئی مسلمان فرار اختیار کر لے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو ثابت قدم رہنا اور ہاں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. کیوں؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ کی نصرت تمہارے شامل حال ہوگی, تب تمہیں کامیابی عطا ہوگی. یہ ہے اصل بات اہل ایمان کے لیے. دوسری اہم ہدایت اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنا. ورنہ کیا ہوگا؟ اگر تم نے نافرمانی کی تو تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی. آپس میں جھگڑا کیا, جماعت کے نظم کو تم نے اگر بریک کرنے کی کوشش کی تو تمہارا روب ختم ہو جائے گا. یہ بتایا جا رہا ہے ایمان والوں کو. تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا حکم. کیوں؟ اللہ کی مدد باغیوں اور نافرمانوں کے لیے نہیں, اللہ کی مدد اطاعت کرنے والوں اور فرمانبرداروں کے لیے ہے. مزید برآں بتایا گیا تمہارا روب پھر ختم ہو جائے گا, اور مزید فرمایا گیا کہ صبر سے کام لو. یہاں صبر کیا ہے؟ جو مشقت اٹھانا پڑے اٹھاؤ, اللہ کی راہ میں جو مشکلات آئیں ان کو جھیلو, برداشت کرو, تب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. یہ ہدایات ہیں جو میدان جنگ کے تعلق سے اہل ایمان کو عطا ہو رہی ہیں. اور غور کیجئے, میدان جنگ میں بھی اللہ کا ذکر, میدان جنگ میں بھی اللہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کا حکم ہے. پھر اگلی آیت ہے جس کا انتخاب کیا گیا سورہ انفال کی آیت نمبر 58. معاہدے کی پاسداری اس کی تلقین ہے. ارشاد ہوا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. ترجمہ, اور اگر تم کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو, یعنی معاہدہ توڑ دو اور برابر کا جواب دو. کچھ شک نہیں کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ آیت نمبر 58 کا ترجمہ ہے. ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے اگر کسی سے معاہدہ ہے تو معاہدے کی پاسداری اہم بات ہے. اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنا, اور کسی قوم کے خلاف اقدام کرنا ہو البتہ اس سے معاہدہ ہے تو معاہدہ پہلے توڑو, علل اعلان ختم کرو, اس کے بعد جو چاہو ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہو. جنگ کے لیے بھی اور دشمن کے خلاف اقدام کے لیے بھی ہمارا دین اس قدر قیمتی ہدایات عطا فرماتا ہے. یہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات. اس کے بعد ایک اور اہم آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 60, قتال کے لیے تیاری, اس کا حکم عطا ہو رہا ہے. ارشاد ہوا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. ترجمہ, اور جہاں تک ہو سکے تم زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کفار کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو خوفزدہ رکھ سکو, اور ان کے سوا اور لوگوں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے. یہ ہے بڑا پیارا حکم, بڑا قیمتی حکم جنگ کی تیاری کے اعتبار سے. دو باتیں آئیں, قوت میں سے جو ہو, زیادہ سے زیادہ طاقت میں سے جو میسر آئے اس کی تیاری کرو, اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے. گھوڑے اب بھی دنیا کے بعض علاقوں میں اور افواج میں کچھ مقامات پر استعمال کیے جاتے ہیں. حدیث میں ہے کہ اس گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ برکت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھ دی. البتہ یہ جو من قوہ کا لفظ آیا تو حدیث میں آئے کہ قوت جو ہے وہ پھینکنے میں ہے. اس دور میں نیزہ تھا, بھالا تھا, وہ پھینکا جاتا تھا. آج بلٹ بھی ہوگا, آج میزائل بھی ہوگا, اور آج بم بھی ہو سکتا. لیکن دین یہ بھی بتا رہا ہے, قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس تیاری کا ایک اہم مقصد اور حاصل کیا ہے, اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھنا. ناظرین کرام, آپ کو یاد ہوگا 14 مئی 1998 بھارت نے ایٹمی دھماکے کرنے کا اعلان کیا, بلکہ کر ڈالے, اور 15 مئی کو واجپئی وزیر اعظم جو تھا بھارت کا, اس کا بیان آیا کہ ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. 28 مئی 1998 کو ہم نے اعلان کیا کہ ہم بھی بنا چکے ہیں, تو 29 مئی کی صبح کو واجپئی کا بیان آیا کہ یس وی آر ریڈی فار ٹیبل ٹاکس. یہ ہے اس ڈیٹرنٹ جو اللہ نے آج چھپڑ پھاڑ کر اس ساری امت مسلمہ میں سے پاکستان کو عطا فرمایا, کہ یہ ڈیٹرنٹ بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. محض جنگ کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھنے کے لیے بھی یہ ڈیٹرنٹ اور یہ تیاری تمہارے پاس ہونی چاہیے. اور آج چھپڑ پھاڑ کر اللہ نے جو قوت ہمیں عطا فرمائی, یہ گویا کہ امت مسلمہ کے بہاف پر امت کی امانت ہمارے پاس ہے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہماری افواج کو بھی اور ہماری عوام کو بھی اس طاقت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی تو وہ مقاصد بھی سامنے رہیں جو مقاصد اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمائے. اس کے بعد اگلی اور آخری آیت جس کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 74 ہے. سچے اہل ایمان کون, ان کی ظاہری
دکھائی دینے والی صفات کا بیان آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ایمان صرف قول ہی کا نام نہیں، اقرار ہی کر لینے کا نام نہیں، وہ تصدیق قلبی کا نام بھی ہے۔ اقرار باللسان بھی ضروری اور تصدیق بالقلب بھی لازمی، اور جب دل میں ایمان واقعتاً ہو، تصدیق والا ایمان، تو پھر عمل ثبوت پیش کرتا ہے۔ کبھی اللہ کی راہ میں ہجرت کا موقع بھی آئے گا، کبھی جہاد کا موقع بھی آئے گا۔ ہجرت روزانہ تو یہ ہے بندہ گناہوں سے دور ہو جائے، اور انتہا یہ ہے گھر بار بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے۔ جہاد روزانہ ہے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف، اور یہ جہاد کبھی جنگی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو بندہ مومن کی صفات کے طور پر اس مقام پر بیان ہوئے۔ اللہ ہمیں ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ انفال کی جو منتخب آیات آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود تھی، ان کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب ہمیشہ کی طرح اس سورت کے بھی اوامر و نواہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے سورۃ الانفال کی وہ آیات جو 10ویں پارے میں شامل ہیں، ان میں آنے والے اوامر یعنی ڈوز کا ذکر کرتے ہیں، جن کاموں کے کرنے کی تلقین دین نے ہمیں کی ہے۔ سب سے پہلی بات، مال غنیمت کی تقسیم، آیت نمبر 41، اس میں اس کا حکم آیا ہے۔ میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا، آیت نمبر 45۔ کثرت ذکر الہی، آیت نمبر 45، جنگ کے حوالے سے ہدایات ہم نے سمجھی تھیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آیت نمبر 46۔ صبر، آیت نمبر 46 میں ذکر۔ اللہ پر توکل، آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر۔ عہد کو ختم کرنا ہو تو علی الاعلان کیا جائے، آیت نمبر 58، اس کا ہم نے مطالعہ بھی کیا تھا۔ جنگی تیاری کرنا، آیت نمبر 60، اس کا بھی ہم نے مطالعہ کیا۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آیت نمبر 60 میں ہی اس کا حکم ہے۔ صلح پر آمادہ لوگوں سے صلح کرنا، آیت نمبر 61، اس کا اشارہ بھی پہلے کیا گیا تھا۔ قتال کے لیے آمادہ رہنا، آیت نمبر 61، جب پکار لگ جائے تو پھر تنگی نہ ہو دل میں، آدمی پیش کر دے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں۔ حلال طیب شے کا استعمال، آیت نمبر 69۔ تقوی اختیار کرنا، آیت نمبر 69۔ ایمان و ہجرت کا ذکر اور تلقین، آیت نمبر 72۔ مال و جان سے راہ الہی میں جہاد، آیت نمبر 72۔ اہل ایمان ساتھیوں کی نصرت یعنی مدد کرنا، آیت نمبر 72۔ دوستی ایمان کی بنیاد پر کرو، آیت نمبر 72۔ رحمی رشتوں کی پاسداری، آیت نمبر 75۔ رحمی رشتوں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں سورہ انفال کی وہ آیات جو 10ویں پارے میں شامل ہیں، اور ان میں آنے والے نواہی یعنی ڈونٹس کا بیان۔ رائے حق میں ہمت ہارنا، آیت نمبر 43۔ نظم جماعت میں جھگڑنا، آیت نمبر 46، یعنی اپنے امیر کی بات نہ ماننا اور اس سے جھگڑا کرنے بیٹھ جانا۔ دکھاوا اس سے منع کیا گیا ہے شریعت میں، آیت نمبر 47 میں ذکر ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنا، آیت نمبر 47۔ شیطانی فریب میں آ کر برائی کو اچھا سمجھنا، آیت نمبر 48۔ بڑے شوگر کوٹڈ انداز میں برائی کو بڑا خوشنما بنا کر شیطان پیش کرتا ہے، اس سے بچنے کی تلقین ہے۔ آیات الہی کا انکار، آیت نمبر 52۔ ہدایت کی نعمت سے دور ہونا، آیت نمبر 53۔ عہد کو توڑنا، آیت نمبر 56۔ خیانت، آیت نمبر 62 میں ذکر ہے، اسے بھی روکا گیا ہے دین میں۔ دنیا کا طالب ہونا، آیت نمبر 67 میں اس کا ذکر آیا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الانفال میں آنے والے اوامر اور نواہی کا بیان بھی مکمل ہوا۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز کریں گے، البتہ ہمیشہ کی طرح گزشتہ سورت اور اب مزید جو اگلی سورت کا آغاز ہو رہا ہے، ان کا ربط بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ربط سورت کے حوالے سے دو باتیں نوٹ فرمائیے گا۔ پہلی بات، سورۃ الانفال میں مشرکین مکہ کے لیے عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر کا بیان تھا۔ یہ پہلی قسط تھی مشرکین کے لیے، 70 مشرک قتل ہوئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ بدر کا بیان انفال میں تھا۔ سورۃ التوبہ میں مشرکین عرب کے لیے حتمی سزا اور سرزمین عرب پر غلبہ دین کا ذکر ہے۔ دو باتیں ہیں، مشرکین عرب کے لیے حتمی سزا بیان کی جا رہی ہے، 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی، پھر بھی حق قبول نہیں کریں گے، ان کی گردنیں اڑانے کا حکم۔ یہ بڑی سخت اور بھاری بات
اس مقام پر سورہ توبہ میں بیان ہوئی۔ اور نمبر 2، سرزمین عرب پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ بدر سے جو محنت شروع ہوئی قتال کی، اب اس کا مقصد پائے تکمیل کو پہنچے گا، اللہ کے دین کا غلبہ، یہ بیان سورہ توبہ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہمیشہ کی طرح سورہ توبہ کے مضامین کا بھی تجزیہ پہلے ایک اوور ویو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آیات کی صورت میں تجزیہ پیش کریں گے۔ سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات جو کہ پہلا رکوع ہے، سن 9 ہجری میں مشرکین عرب کے لیے فیصلہ کن اعلان، 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا گیا۔ پھر آیات 7 تا 24، سن 8 ہجری میں مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے مسلمانوں کی ذہن سازی۔ یہ دوسرا اور تیسرا رکوع سورہ توبہ کا، جس کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا 8 ہجری میں، اور صحابہ کرام کو تیار کرایا جا رہا ہے مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے، جن میں اپنے رشتہ دار بھی ان کے موجود تھے۔ پھر آیات 25 تا 37، سن 9 ہجری میں مشرکین عرب اور اہل کتاب کے لیے رسوا کن احکامات۔ یہ چوتھا اور 5واں رکوع ہے سورہ توبہ کا، اور مشرکین عرب کے لیے بھی حتمی دو ٹوک بات آ گئی ہے، اور اہل کتاب کے لیے بھی حکم آ گیا کہ اگر یہ جزیہ دینے پر آمادہ نہ ہو تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ اس کے بعد آیات 38 تا 129، یہ 11 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 6 سے سلسلہ شروع ہوتا ہے رکوع نمبر 16 تک۔ یہاں تفصیلی تبصرہ لکھا ہے آگے، غزوہ تبوک کے حالات پر بھرپور تبصرہ اور منافقین کے لیے رسوا کن احکامات۔ 11 رکوعوں میں بڑی تفصیل سے غزوہ تبوک کا بیان آیا ہے، اور منافقین کے لیے رسوا کن احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے، اور سزائیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمائی ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ توبہ کے مضامین کا تجزیہ تو ہمارے سامنے آ گیا، اب آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ پورے پارے کے مضامین ہمارے سامنے آ جائیں۔ سورہ توبہ کی وہ آیات جو 10ویں پارے میں شامل ہیں، اب آئیے ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیات 1 تا 6، مشرکین عرب کے لیے فیصلہ کن اعلان، 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ جن سے معاہدہ نہیں یا جو معاہدہ توڑ چکے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ ہاں، جن سے معاہدہ ہے، مدت مقرر ہے، خلاف ورزی انہوں نے نہیں کی، ان کے ساتھ معاہدہ پورا کیا جائے گا۔ باقی 4 مہینے کی مہلت حق قبول نہیں کرتے تو گردنیں ان کی اڑا دینے کا حکم دیا گیا۔ یہ بڑی سخت سزا ہے جو ایسی قوم کے لیے ہوتی ہے کہ جس کے درمیان پیغمبر کو بھیج دیا جائے اور پیغمبر کی بات کو رد کر دیں تو بالآخر اللہ کی طرف سے عذاب استیصال، مٹا دینے والا عذاب آتا ہے۔ البتہ عظیم اکثریت نے قبول کر لیا تو کوئی ایسا بڑا میسیکر نہ ہوا کہ ان کو بڑے پیمانے پر قتل کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو۔ پھر آیات 7 تا 15، حق و باطل میں صلح نہیں ہو سکتی، گڈوڈ بھی نہیں ہو سکتا، حق و باطل کا معاملہ، صلح بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان والوں کو ابھارا جا رہا ہے مشرکین کے خلاف اقدام کے لیے۔ فتح مکہ سے پہلے ان آیات کا نزول ہوا۔ پھر آیت نمبر 16، جنت خون جگر دے کر ہی ملے گی۔ قرآن کہتا ہے تم نے سمجھ لیا ایسی تمہیں جنت مل جائے گی، ابھی صبر کے مراحل بھی آنے ہیں، اللہ طے کر دے گا کون حق کے ساتھ ہے کون باطل کے ساتھ ہے، کس کی دوستی واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو فیصلہ ہونا ہے، اس سے گزر کر ہی تمہیں جنت عطا ہوگی۔ پھر آیات 17 تا 22، محدود مذہبی تصور کی زوردار نفی۔ چند نیکیاں کر کے مشرکین سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے اچھے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، بتایا جا رہا ہے اللہ کے گھر میں تم نے 360 بتوں کی گندگی لا کر رکھی ہوئی ہے اور یہ تم نے اللہ کے خلاف بغاوت مچا رکھی ہے، اور اپنی دانش میں چند نیکیاں کر کے تم سمجھ رہے ہو کہ تم اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں حرام کے بڑے بڑے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے جا رہے ہیں، اور 2-4 نیکیوں کا سہارا لے کر کوئی سمجھ بیٹھے کہ بھائی میں یتیموں کی کفالت بھی تو کر رہا ہوں، سود خوری بھی کر رہا ہے، حرام خوری بھی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یتیموں کی کفالت بھی تو کر رہا ہوں۔ یہ ہے محدود مذہبی تصور، اس کی نفی کی ہے ہمارے دین نے۔ پھر آیت نمبر 23، دوستی کی بنیاد صرف اور صرف ایمان پر رکھو۔ اسی کے تسلسل میں اگلی آیت، آیت نمبر 24، دنیاوی محبتوں کو دینی محبتوں پر ترجیح دینے والے فاسق ہیں۔ 8 محبتیں ایک طرف، 3 محبتیں ایک طرف، اس آیت پر بعد میں بات کریں گے۔ اصولی بات یہ ہے کہ ٹاپ پر رہے اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ پھر آیات 25 تا 27، فیصلہ کن شے اسباب نہیں، اللہ کی مدد ہے۔ اللہ فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے ایمان والوں کی مدد کے لیے، مگر فیصلہ کن شے اللہ کا حکم، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 28، مشرکین کے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی۔ 9 ہجری میں یہ آیات آئیں اور ان کے لیے پابندی لگا دی گئی، آئندہ سال یعنی کہ اب یہ اگلے سال سے مشرکین حج نہیں کریں گے، اللہ کے گھر کو پاک اور صاف کر دینے کا اعلان ہو گیا۔
آیت نمبر 29، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی حیثیت، غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہ سکتے ہیں، البتہ جزیہ جو کہ ٹیکس کی شکل ہے ان کو ادا کرنا ہوگا تاکہ اسلامی ریاست ان کی جان، مال، عزت، آبرو، گھر، عقیدے اور ان کی مذہبی عبادت گاہوں کی حفاظت کرے اور ان کی کفالت بھی کرے۔ پھر آیات 30 تا 31، یہودیوں اور عیسائیوں کا شرک، معاذ اللہ، یہود نے عزیر علیہ السلام کو، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، استغفر اللہ۔ آیت نمبر 32، اہل کتاب سازشوں کے ذریعے اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، ان کی سازشوں کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 33، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد غلبہ دین تھا تاکہ اللہ کا دین سرزمین عرب ہی نہیں کل زوئے ارضی پر غالب ہو جائے، یہ مشن تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس آیت پر بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 34 تا 35، علماء اور صوفیہ کی اکثریت لوگوں کا مال ناحق کھاتی ہے، مذہب کے نام پر لوٹنے والے علماء سو، برے علماء اور برے صوفیہ کا ذکر ہے کہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 36، سال میں 12 مہینے اللہ کے طے کردہ ہیں، سال 12 مہینے کا یہ اللہ کے ہاں سے طے شدہ ہے، مشرکین اس کے اندر کچھ گڑبڑ کرتے تھے، بعد میں اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 37، نسی کا قاعدہ حرام ہے، یہی ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے اپنی مرضی سے، اپنی سہولت سے کر دیا کرتے تھے، اس کو نسی کہا جاتا ہے، بتایا گیا یہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا حرام۔ پھر آیات 38 تا 41، اللہ کی راہ میں نکلنے سے جی نہ چراؤ۔ اب غزوہ تبوک کے تعلق سے 6 رکوع سے آیات شروع ہو رہی ہیں سورہ توبہ کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنا تو پڑے گا، اور غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں وہ موقع ہے جب نفیر عام کا معاملہ ہوا، ہر ایک کا نکلنا لازم قرار دیا گیا، بتایا جا رہا ہے کہ جی نہ چھڑاؤ۔ آیت نمبر 42، منافقانہ طرز عمل، جان چھڑاتے ہیں، جھوٹے بہانے بناتے ہیں، قتال میں جانے سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ آیات 43 تا 48، اللہ کی راہ میں مال و جان لگانے والے ہی مؤمن ہیں، جو جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، یہی صاحب ایمان ہیں، گویا جو جی چورا رہے ہیں ان کا ایمان مشکوک ہے بلکہ ہے ہی نہیں۔ پھر آیات 49 تا 50، قتال سے فرار کے لیے تقوی کے پردے میں لپٹا ہوا بہانہ، ایک منافق نے آ کر کہا کہ صاحب وہ روم کے خلاف جا کر رومیوں کے خلاف جنگ کرنی ہے، وہاں کی عورتیں بڑی حسن والی ہوتی ہیں، میں تو بہہ جاؤں گا، اللہ اکبر کبیرہ، کیسے کیسے پردے اختیار کر لیے جاتے ہیں جھوٹے بہانے کے لیے۔ اس کے بعد آیات 51 تا 52، رائے حق میں مصروف عمل اہل ایمان کے لیے فائدہ ہی فائدہ، اگر شہید ہو گئے تو حیات جاویدہ مل جائے گی، اور غازی بن کر لوٹیں گے تب بھی مال غنیمت بھی ملے گا اور مال بھی ملے گا، اللہ کی جو ہے وہ رضا بھی ملے گی، مومن کے لیے نتھنگ ٹو لوز والی بات۔ اس کے بعد آیات 53 تا 57، منافقین کا انفاق قبول نہ کیا جائے، یہ اب سزائیں بیان ہوئی ہیں اس مقام پر منافقین کی، اب ان کا کوئی انفاق قبول نہیں ہوگا۔ آیات 58 تا 59، منافقین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عدل نہ کرنے کا بہتان، معاذ اللہ، بد کلامی کرتے، بہتان لگاتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آیت نمبر 60، زکوٰۃ کے 8 مصارف کا بیان، زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ ہوگی اس کی 8 مدات یا کیٹیگریز خود قرآن نے ڈیفائن کی ہیں۔ پھر آیات 61 تا 66، منافقین کی گستاخیاں، کہتے تھے ہاں جی ہم تو جھوٹے بہانے بناتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتوں کو مان بھی لیتے ہیں، ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گستاخی کرتے ہیں۔ پھر آیات 67 تا 68، منافقین مرد اور عورتیں نیکی سے روکتے اور برائی پھیلاتے ہیں، یہ ہے منافق، نیکی سے روکتے اور برائیوں کو پھیلاتے ہیں۔ پھر آیات 69 تا 70، تاریخ سے عبرت، بتایا جا رہا ہے کہ پچھلوں کو دیکھو جنہوں نے فرار اختیار کیا پیغمبر کی اطاعت سے، وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے، اے منافقو تم نے بھی یہ حرکت کی، تم بھی اللہ کی پکڑ کا شکار ہوگے۔ اب آیات 71 تا 72، مؤمن مرد اور خواتین نیکی پھیلاتے اور برائی سے روکتے ہیں، یہ ایمان والوں کا طرز عمل، نیکی کو پھیلانا اور بدی کو مٹانا۔ پھر آیات 73 تا 74، منافقین اور کفار کے خلاف جہاد کا حکم، ان کی سازشوں کا رد کیا جائے، ان کے خلاف جہاد کیا جائے اور ان کی سازشوں کو ناکام کیا جائے۔ پھر آیات 75 تا 77، اللہ سے وعدہ خلافی کی سزا منافقت، ان آیات پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ جھوٹے وعدے کرنے والے لوگ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنے والوں پر نفاق تھوپ دیا جاتا ہے۔ پھر آیات 78 تا 80، منافقین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے استغفار قبول نہ ہوگی، یہاں تک فرمایا کہ 70 مرتبہ بھی اے نبی علیہ السلام آپ ان کے لیے بخشش مانگیں گے
گے اللہ ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ یہ اور سزائیں ہیں جو منافقین کے لیے بیان ہو رہی ہیں۔ پھر آیات 81 تا 82، جہنم کی آگ دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ شدید ہے۔ منافق کہنے لگے سینکڑوں میل کا سفر ہے، گرمی بہت ہے۔ قرآن کہتا ہے جہنم کی گرمی زیادہ شدید ہے، کاش کہ ان کو سمجھ آتی۔ آیات 83 تا 84، منافقین کی محرومیاں۔ نبی پاک علیہ السلام کو فرما دیا گیا ان کا جنازہ بھی آئندہ نہ پڑھائیے گا کسی منافق کا، اور ان کا انفاق قبول نہ کیا جائے، یہ بھی بات پہلے آ چکی۔ آئندہ قتال کے کسی میدان میں ان کو شرکت کی اجازت نہیں دیجیے گا۔ آیت نمبر 85، منافقین کے لیے ان کا مال اور اولاد باعث اذیت ہوں گے۔ کبھی تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا وہ صحابی بن گئے، عبداللہ بھی ان کا نام ہے، اور وہ ایمان لے آتے ہیں اور اس کی ذلت ہو جاتی ہے، تو ان کی اولاد اور ان کے مال کے ذریعے ان کو اذیت دی جائے گی، قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر آیات 86 تا 87، منافقانہ طرز عمل کا بیان، یعنی قتال سے فرار اختیار کرنا۔ پھر آیات 88 تا 89، مؤمنانہ طرز عمل، مال اور جان سے جہاد کرنا، سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دینا۔ پھر آیات 89 تا 96، غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 4 گروہ اور ان کی مختلف کیفیات کا بیان۔ کچھ معذورین تھے، نہیں جا سکے، کچھ جانا چاہتے تھے، اخراجات پورے نہیں تھے، رسول اللہ علیہ السلام نے واپس کر دیا، روتے ہوئے چلے گئے، اور کچھ منافقین تھے جو جھوٹے بہانے بناتے تھے اور جھوٹے بہانے بنا کر رخصت چاہتے تھے۔ یہ تذکرہ آیا ہے۔ اور بالکل آخر میں 10ویں پارے کے آخر میں آیات 97 تا 99، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے 2 کردار۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دینا اور خرچ کر دینا اس کو جو ہے وہ سعادت سمجھتے، اور کچھ کا معاملہ ہے منافقانہ طرز عمل، وہ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے سورہ توبہ کے تعلق سے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم 10ویں پارے کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وقفے سے پہلے سورہ توبہ کے مضامین کا تجزیہ اور سورہ توبہ کی وہ آیات جو 10ویں پارے میں شامل ہیں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں سورہ توبہ کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5، حکم قتال اور متوازن تعلیم۔ بڑا پیارا مقام ہے، ایک طرف قتال کی بات اور ایک طرف راستہ چھوڑ دینا اور درگزر کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑو اور گھیر لو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے۔ اور 4 مہینے وہ حرمت والے مہینے اس لیے قرار پاتے کہ 4 مہینے کی ان کو گنجائش دی گئی، مہلت دی گئی، اس کے بعد ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا گیا۔ بہت بھاری بات ہے نا، گردنیں اڑا دینا۔ یہ وہ لوگ ہیں 21 سال تک جن کو معافی تلافی دی گئی، 21 سال تک ان کو پیغام پہنچایا گیا، لیکن پھر بھی اڑے ہوئے ہیں، تو اب ان کے تعلق سے یہ بھاری حکم آیا۔ البتہ ابھی بھی ایمان لے آئیں، توبہ کا مطلب ایمان لانا، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیں، یہ ظاہری علامات اسلام پر عمل کرنے کی، فرمایا کہ ان کے راستے کو چھوڑ دو۔ اور ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے یہ تمہارے برابر کے بھائی بن جائیں گے، گویا اب بھی آپشن ہے، قبول کر لو، برابر کے بھائی بن جاؤ، تمہارے حقوق اور مسلمانوں کے حقوق برابر ہو جائیں گے، کیونکہ تم بھی ایمان لا کر مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 سے سورہ توبہ کی جس کا انتخاب کیا گیا، نیکی کا وسیع تصور۔ ارشاد ہوا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ناظرین کرام، یہ آیت نمبر 19 سے سورہ توبہ کی۔ مشرکین حاجیوں کو کھلاتے پلاتے تھے، لیکن
خانہ کعبہ کے ساتھ 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے اور اللہ کے خلاف بغاوت کیے بیٹھے تھے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ چند نیکی کر کے سمجھتے ہو کہ تم نے دین کے تقاضے پورے کر لیے، تم نے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا؟ قطعا نہیں۔ وہ جو ایمان لایا بیٹھا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، خود بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی بندگی کے نظام کے نفاذ کے لیے محنت کر رہا ہے، وہ اور تمہاری چند نیکیاں یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ محدود تصور نیکی اس کی نفی اس مقام پر کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک ہلا دینے والا مقام قرآن حکیم کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، 8 محبت ایک طرف اور 3 محبت ایک طرف۔ ارشاد ہوا محبت و ترجیحات کے حوالے سے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ 5 رشتوں کی محبتیں ہیں اور 3 مال، کاروبار اور مکانات، یہ 8 محبت ایک طرف، اس کو ایک پلڑے میں رکھ لیجئے، اور اللہ اور رسول اور اللہ کے نام میں جہاد کی محبت دوسرے پلڑے میں۔ کون سا بھاری ہے آپ کو مجھے بھی چیک کرنا ہے۔ اگر یہ دنیاوی رشتے اور مال و اسباب کی محبت والا پلڑا بھاری ہے تو جاؤ انتظار کرو، موت آ جائے، یہ عذاب کا فیصلہ آ جائے، پھر ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی اس ترازو کو اپنے باطن میں قائم کر کے دیکھیں کون سا پلڑا بھاری، اور یاد رہے اللہ کی محبت کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھی ہوگی، رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا سرٹیفکیٹ کوئی گلے میں نہیں لٹکا ہوگا، یہ جہاد کا عمل، اللہ کا بندہ بننے کے لیے محنت یعنی جہاد، اللہ کے دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے محنت یعنی جہاد، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت یعنی جہاد، یہ مستقل عمل بتائے گا کہ یہ اللہ اور رسول علیہ السلام سے محبت کرنے والا اور ان کی ماننے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی مشن غلبہ دین۔ ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ترجمہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ وہ اس دین کو کل نظام زندگی پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ ہدایت سے مراد قرآن حکیم ہے اور دین حق سے مراد دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین نبی مکرم علیہ السلام کو عطا فرمایا، کیوں؟ تاکہ آپ اس کو کل نظام زندگی سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں۔ اسی سے دین کا وسیع تصور بھی واضح ہوتا ہے اور رسول پاک علیہ السلام کا انقلابی مشن بھی ہمارے سامنے کلیئر ہو کر آتا ہے۔ یہ بات یہاں سورہ توبہ کی آیت 33 میں ہے، پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں آتی ہے، پھر سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں آتی ہے۔ 3 مرتبہ یہ مشن نبی اکرم علیہ السلام کا بیان ہوا قرآن میں، اللہ کے دین کا غلبہ۔ اب یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو اللہ کا دین صرف مسجد میں نمازوں کے لیے نہیں آیا، اللہ کا دین صرف رمضان کے روزوں کے لیے نہیں آیا، اللہ کا دین مکمل ضابطہ حیات، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، جو اپنا غلبہ چاہتا ہے، انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی چاہتا ہے کہ اللہ ہی کو بڑا مان کر اس کے احکامات کی پاسداری کی جائے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیات ہیں، آیات 34 تا 35، مال میں بخل کا انجام۔ بخل کا مطلب کنجوسی کرنا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ ترجمہ، ارشاد ہوا اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ اکثر مفسرین کا فرمانا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور آج تو لوگ زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، عشر میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ جمع کرنے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ آگ میں دہکایا جائے گا کل جہنم کی، اور اس سے ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھیں، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد
آیت نمبر 52 کا انتخاب ہے سورہ توبہ کی، اہل ایمان کے لیے ہر حال میں کامیابی، بڑا پیارا مقام. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون. ترجمہ، کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. ایمان والوں کے لیے دو بھلائیاں کیا ہیں؟ شہید ہو گئے حیات جاویداں، اور کامیاب ہو کر لوٹے غازی بن کر، تب بھی دنیا کی نعمتیں، اللہ کی رضا بھی. کافروں کے لیے کیا؟ عذاب ہی عذاب، کبھی مسلمانوں کے ہاتھ پٹائی، کبھی ویسے اللہ کسی عذاب میں ان کو مبتلا کر دے. اس کے بعد آیت نمبر 60 ہے سورہ توبہ کی، مصارف زکوٰۃ کا بیان، فقط اشارہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ارشاد ہوا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. ترجمہ، صدقات یعنی زکوٰۃ تو مفلسوں اور محتاجوں اور ان کے وصول کرنے والوں کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب مطلوب ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے. یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. صدقات کی وہ شکل جو فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے، اسی نے یہاں پہ فریضہ کا لفظ آیا، اس لیے ہم نے اس کو مصارف زکوٰۃ کہا. یہ 8 مصارف، یہ کیٹیگریز ہیں. تشریحات کے لیے تفاصیل کی طرف جانا چاہیے، اس میں کافی تفصیلات ہیں، ان کو بیان کرنا اس وقت یہاں پر ممکن نہیں. بس اشارہ کر دیا گیا کہ زکوٰۃ کے مصارف قرآن نے بتائے ہیں، احادیث سے بھی اس کی طرف رہنمائی ہمیں ملتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 67 کا انتخاب، منافقین کا طرز عمل بیان ہوا. ارشاد ہوا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ترجمہ، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے ہیں اور نیک کاموں سے منع کرتے ہیں اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو فراموش کر دیا. بے شک منافق نافرمان ہیں. کیا کرتے منافق؟ برائی کی تعلیم دیتے اور نیکی سے روکتے ہیں. آج ہم اپنے معاشروں کا جائزہ لے لیں، کبھی کبھی ماں باپ اولاد کو کس کام پہ لگا دیتے ہیں اور نیکی سے روک رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ، یہ منافقین کا طرز عمل ہے. اس کے برعکس اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگلی آیت نمبر 71 میں ذکر آ رہا ہے. یہاں ارشاد ہوا اہل ایمان کا طرز عمل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. ترجمہ، اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. یہ ایمان والے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں. اسی کام کے لیے امت کو برپا کیا گیا. مزید بنا نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے. پتہ چلا کہ نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اطاعت کرنی ہے، اور وہ 24 گھنٹے اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی پاسداری ہے. آخری آیات جن کا انتخاب کیا گیا سورہ توبہ کی آیات 75 تا 77، وعدہ خلافی کی سزا نفاق ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ترجمہ، اور ان میں سے بعض ایسے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور عہد سے روگردانی کر کے پھر بیٹھے. تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. استغفر اللہ. یہ ہے منافقین مدینہ جن کا بیان ہو رہا ہے.
کہتے تھے ذرا حالات اچھے ہو جائیں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ نے خوشحالی بھی عطا فرما دی، مگر کیا ہوا؟ جھوٹے وعدے کیے تھے، اللہ نے قیامت تک کے لیے نفاق پیدا کر دیا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ جس نے علم کو غیر اللہ کے لیے سیکھا یا وہ اس علم کے ذریعے اللہ کی رضا کی بجائے کچھ اور حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور علم نافع عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔